देखिए कलाम खुदा, वो भेद जो हम नहीं समझ पाते। रेवरेंड बेनियामिन ज़िया, खुदावंद ने अपने खादिम को ये नेमत दी है कि उन छुपे भेदों को हम पर आश्कार करते हैं। तो देखते रहें कलाम खुदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप खुदा के कलाम से आगाही हासिल करते रहें। तो देखते रहें कलाम खुदा। आए हम सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। खुदा के कलाम को सीखने के लिए हम दुआ मांगें। ऐ जिंदा और पाक खुदा बाप, इस वक्त मैं अपने आप को और अपनी कमज़ोरियों को तेरे हुजूर रखता और तुझसे ज़ोर मांगता हूँ ताकि खुदा बाप मैं जितनी देर बोलता रहूँ तेरी कुदरत ज़ोर से मेरे साथ रहे। फिर खुदा बाप इन तमाम लोगों के लिए बरकत चाहता हूँ जो तेरे कलाम को सीखें। तो खुदा बाप इन्हें पाक रूह की मामूरी अता फरमा ताकि जो कलाम सुने समझें उसे कबूल कर लें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए मेरे साथ कलाम मुकद्दस को खोलें जिनके पास खुदा का कलाम है। पुराने अहदनामा में से सैमुअल नबी की मार्फत लिखी गई किताब पहला सैमुअल, उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 10 आयत तक। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हमारे लिए आज की तिलावत पहला सैमुअल उसका 3 बाब पहली आयत से 10 आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और वो लड़का सैमुअल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और इन दिनों खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं, वो देख नहीं सकता था और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और सैमुअल खुदावंद की हैकल में जहाँ खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुअल को पुकारा, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। और वह दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, आए मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूस खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफ़ा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूँ। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो कहना, आए खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। सो सैमुएल जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, सैमुएल सैमुएल सैमुएल। सैमुएल ने कहा, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम खुदा के कलाम में से सैमुअल नबी की ज़िंदगी से 3 असबाक सीखेंगे और फिर इनको सीखने के बाद हम इसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगी पर करेंगे। अगर आप मजमूई तौर पर खुदा के बंदा सैमुअल की ज़िंदगी का जायज़ा लें, वो कामयाब ज़िंदगी है और खुदा बचपन से लेकर उसके बुढ़ापे तक, या यूँ कहिए कि उसकी ज़िंदगी तक मुसलसल खुदा उसके साथ रहा है। तो ये कामयाबी है। अगर आप जिस्मानी तौर पर कामयाब हो जाते हैं लेकिन खुदा आपके साथ नहीं रहता, आपके पास कितने पैसे आ जाते हैं, तो ये आप दुनियावी कामयाबी का नाम दे सकते हैं, लेकिन ये हकीकी कामयाबी नहीं है। हकीकी कामयाबी ये है कि आपके पास पैसे थोड़े हों, ज़्यादा हों, हालात कैसे हों, खुदा आपके हमेशा क्या रहे, साथ रहे। तो आए 3 बातें हैं जिनका हम जायज़ा लेंगे। पहली बात तो जिसका हम जायज़ा लेंगे कि खुदा का बंदा जो सैमुअल नबी है वो एक अच्छा लिसनर है, सुनने वाला है। बल्कि यूँ कहिए कि जो हमने पढ़ा है, फरमा क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, और वो बड़ी ध्यानदारी से
خدا کی باتوں کو سنتا ہے، اور جب وہ بچہ تھا تو اس وقت تو اسے پتہ نہیں ہے کہ خدا کس طرح بولتا ہے. اس وقت وہ اپنے ماں باپ کی باتوں کو سنتا ہے اور ان پر عمل کرتا ہے، اور پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ خدا کی باتوں کو پہچانے، تو پھر وہ ڈائریکٹ خدا کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. اور اگر جب ہم سیکھیں گے آگے کہ بعض لوگ ہیں کہ وہ سنتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، حقیقت میں وہ سنتے ہی نہیں ہیں. آپ سوچیں گے کیوں؟ کیونکہ جو چیز آپ دل سے سنتے ہیں اسی پر عمل کرتے ہیں. دوسری بات کہ وہ ہمیشہ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہے، کمپرومائز نہیں کیا ہے، ایسی زندگی بسر کی ہے. اور تیسری بات کہ وہ ہمیشہ خدا کی فرما برداری کرتا ہے، obedient to the law، وہ خدا کا فرما بردار ہے. یہ تین باتوں پر ہم خدا کے کلام میں سے غور کریں گے. تو آئیں ہم ترتیب سے ان کو سیکھیں. پہلی بات کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں کہ سیمول کی ماں بھانج تھی، اس کی اولاد نہیں تھی، اور وہ خدا کے ہیکل میں آتی ہے اور روتی ہے، اور وہ خدا سے کہتی ہے کہ خدا اگر تو مجھے فرزند نرینہ دے، بیٹا دے، تو وہ میں تجھے ہی دے دوں گی. یعنی وہ سوچتی ہے کہ مجھے تنگ کرتے ہیں، جس کی اولاد نہیں ہے، تو کم سے کم مجھے تنگ کرنے والوں کا، میں اس طرح سوچتا ہوں کہ تنگ کرنے والوں کا کم سے کم منہ بند ہو جائے. تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں جب یہ دعا اس نے کی تو اس کی دعا کیا ہو گئی؟ سن لی گئی. اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے بچے کا دودھ چھڑایا اور پھر اس کو ہیکل میں چھوڑ دیا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ وعدہ کس نے کیا تھا کہ وہ خدا کو دے دے گی؟ اگر سن رہے ہیں آپ تو بولیں، زور سے بولے. کس نے کیا تھا؟ اس کی ماں نے. سیمول نے نہیں کیا. اور جب وہ اسے چھوڑنے لگتی تو کہتی امی میں ہیکل میں نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وعدہ تو نے کیا ہے، میں نے نہیں کیا. اور اسی طرح خدا اور ابراہیم کا وعدہ، خدا نے کہا، ابراہیم نے کہا ٹھیک اپنے بیٹے کو قربان کر دے. اور یہ کس کے ساتھ بات چیت تھی؟ خدا اور ابراہیم کے ساتھ، اسحاق کے ساتھ نہیں تھی. لیکن جب اس کے باپ نے لکڑیوں پر لٹایا تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ باپ یہ تیرا فیصلہ تھا، میرا نہیں تھا. اور پھر افتاح قاضی، اس نے شرط غلط مان لی یا ایک منت مان لی کہ جب میں لوٹ کر آؤں جو میرے سامنے آئے اسی کو میں قربان کر دوں گا. اس کی بیٹی، اکیلی بیٹی تھی، وہ اس کے سامنے آ گئی. اور پھر اس کی بیٹی نے کہا کہ اے باپ جو تو نے منت مانی ہے اس کو کیا کر، پورا کر، اب رو نہیں، اب پریشان نہیں ہو. تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے کنوارے ہونے کے ماتم، کیونکہ بندوں کی قربانی خدا قبول نہیں کرتا ہے، تو اس نے اپنے کنوارے اس پن پر ماتم کیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ. اور پھر اسے ہسٹری کے اسے ہیکل میں چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ پھر اپنی موت تک ہیکل میں خدمت کرتی رہے. تو اب یہاں دیکھیں ان تینوں واقعات میں کمٹمنٹ کن کی ہے؟ کس کی ہے؟ باپ کی، بچوں کی نہیں ہے. لیکن بچوں نے باپ کی کیا کی؟ فرما برداری. اور یہاں بائبل مقدس میں ہم سیکھیں گے آگے چل کر جب ہم اوبیڈینس پر آئیں گے، فرما برداری پر آئیں گے. ہم پہلی بات سیکھ رہے ہیں کہ سیمول کیا تھا؟ خدا کی سننے والا تھا. اب اس کو پتہ نہیں ہے، پہلے وہ اپنے ماں باپ کی سنتا تھا، پھر ہیکل میں چھوڑ دیا گیا تو کس کی سنتا ہے؟ اب وہ ایلی کاہن کی سنتا ہے. اور جب آواز آتی ہے سیموئیل سیموئیل، کیونکہ سیموئیل تو بچہ ہے، خدا کے ساتھ اس کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے، وہ بھاگ کر ایلی کاہن کے پاس آتا ہے. آپ نے مجھے بلایا؟ اس نے کہا نہیں بیٹا میں نے نہیں بلایا، سو جاؤ. پھر سو گیا. پھر آواز آئی سیموئیل سیموئیل، وہ پھر اٹھ کر کس کے پاس جاتا ہے؟ ایلی کاہن.
آپ نے مجھے بلایا؟ سو جاؤ. پھر سو جاتا. تیسری بار آواز آتی ہے سیموئل سیموئل. وہ پھر اٹھ کر ایلی کے پاس جاتا اور کہتا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ نہیں، سو جاؤ. لیکن اب وہ کہتا ہے یہ بچہ ہے، کیونکہ ایلی کہن کو تو تجربہ ہے، اس کو کہتا ہے کہ اب آواز آئے تو کہنا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. اب چوتھی بار خدا نیچے آ گیا، کہا سیموئل سیموئل سیموئل. اس نے فرمایا خدا فرما تیرا بندہ سنتا ہے. کبھی کبھی خدا فرماتا رہتا ہے اور ہم سنتے نہیں، کان بند کر لیتے. لیکن خدا کا بندہ سیموئل ہمیشہ خدا کی کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، دل سے سنتا ہے، توجہ کے ساتھ سنتا ہے. اور جب آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تب ہی آپ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے. اور عمل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنتے نہیں ہیں. دوسری بات کہ وہ ہمیشہ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اپنی پوری خدمت. دیگر اقوام ہیں ارد گرد اور اپنی قوم کے اندر بھی کبھی کبھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ انسان خدا کے اصولوں کو چھوڑ دے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہارون جانتا تھا کہ بچڑا بنانا گناہ ہے یا نہیں؟ جانتا تھا، لیکن لوگوں نے اسے اکسایا اور اس نے خدا کی بجائے لوگوں کی کیا کی؟ بات مانی اور ایک بچڑا بنا دیا. اور بائبل میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے اگر موسیٰ بیچ میں نہ آتا میں ہارون کو بھی ہلاک کر دیتا. لیکن سیموئل نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی خدا کے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اس نے اپنی پوری خدمت میں ڈٹا رہا. پوری خدمت میں وہ صدرک میثق عبدنجو کی طرح جنہیں حکم ملا کہ وہ سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اب ان کے لیے آزمائش آ گئی کہ وہ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں یا بادشاہ کے اصولوں کے ساتھ. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مر جائیں گے لیکن ہم خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے. لیکن اس خدا نے ان کو مرنے نہیں دیا کیونکہ وہ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور جب وہ آگ میں تھے تو خدا ان کے ساتھ کھڑا تھا. آج بہت سارے لوگ جب وہ آگ میں ہوتے ہیں خدا اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں. لیکن خدا کا بندہ سیموئل اپنی پوری لائف میں خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑا رہا، اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اور تیسری بات کہ خدا کا بندہ سیموئل جو ہے وہ خدا کا فرما بردار تھا. جیسے ابھی میں بات شروع کی تھی کہ وہ جب پیدا ہوا تو وہ اپنے ماں باپ کا کیا تھا؟ فرما بردار تھا. دیکھو جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو آپ خدا کی فرما برداری کیسے کرتے ہیں؟ ماں باپ کی فرما برداری کر کے، کیونکہ خدا کو تو آپ نے دیکھا نہیں. اور سیموئل جو ہے وہ بچپن میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا، اور جو اس کی ماں نے کمٹمنٹ کی ہے خدا کے ساتھ اس کو پورا کرتا. حالانکہ یہ کمٹمنٹ خدا اور سیموئل کی نہیں تھی، یہ اس کی ماں کی تھی، لیکن اس نے فرما برداری کی ہے اسحاق کی طرح، افتقاضی کی بیٹی کی طرح. اور پھر جب اسے ہیکل میں چھوڑ دیا تو وہ کاہن کی فرما برداری کرتا رہا، ٹھیک وقت پر دروازے کھولتا بند کرتا، اور جب آواز آتی تو بھاگ کر کس کے پاس جاتا؟
اس سردار کائن کے پاس جاتا ہے، اور پھر جب خدا ڈائریکٹ اس سے بات کرتا ہے، اس کے بعد پوری لائف میں وہ خدا کی فرمانبرداری کرتا رہا، اس نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ خدا نے اسے کہا کہ وہ بادشاہ ڈھونڈ کر مقرر کرے، اس نے سول کو ڈھونڈ کر بادشاہ مقرر کر دیا۔ پھر خدا نے کہا اس کو کہہ میں نے تجھے رد کر دیا، اس نے کہا خدا نے تجھے رد کر دیا۔ پھر خدا نے کہا اس کے جیتے جی داؤد کو بادشاہ بنا دے، جو انتہائی خطرناک تھا نبی کے لیے، لیکن خدا کے نبی نے وہ انتہائی خطرناک کام بھی بڑی فرمانبرداری کے ساتھ کیا، اور موت تک اس نے کامیاب زندگی بسر کی، کیونکہ کامیاب زندگی یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ رہے۔ پتہ نہیں ہماری کامیابی ہے پیسے چوکھے ہو جان، ساڑیاں کھاشاں الٹیاں سیدھیاں پوریاں ہو جان، اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، لیکن کامیاب زندگی ہے کہ حالات جیسے بھی آئیں خدا آپ کے کیا رہے، ساتھ رہے۔ اس کا اطلاق ہم اپنی زندگی پر کریں گے۔ پہلی بات، میں اور آپ اپنی زندگی پر سوال کریں کہ ہم اپنے آپ کو روحانی، مذہبی اور کامیاب کہتے ہیں، تو آر یو ٹرو لسنر ٹو گاڈ؟ کیا آپ سچے سننے والے ہیں خدا کی؟ کیا آپ خدا کی باتوں پر توجہ دیتے ہیں، یا محض ایک رسمی طور پر آپ عبادات اور چرچ میں آتے ہیں؟ ہم مسیح خداوند کو دیکھیں، میرے منجی عالم کو، جب سے انہوں نے جسم اختیار کیا، اور وہ 30 سال تک بے شک وہ اپنے آسمانی باپ کی بھی سنتا، لیکن زمینی باپ کے بھی کیا رہا، لفظ لکھا ہے تابع رہا۔ آج تو 30 سال تو کہیں 10 سال کا بچہ جو بے یار و مددگار، اس کو پتہ ہے بعد میں نکلوں گا مجھے کوئی روٹی بھی نہیں دے گا، محتاج ہے، وہ بھی باپ اور ماں کی بات کو نہیں سنتا۔ جب بچے کمانے لگے پھر تو وہ اکڑتے ہیں، اس لیے کہ اب وہ محتاج نہیں ہیں، گھر سے بھاگ بھی سکتے ہیں، اب ان کو ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کی کوئی وہ پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چھتری کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج تو 10 سال کا بچہ بھی بغاوت پر اتر آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سنتے ہی نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح خود منجی دو عالم جب اس زمین پر رہے، لکھا ہے وہ 30 سال تک اپنے ماں باپ کے تابع رہے، بعد میں بھی رہے اتنی دیر، مقدسہ مریم زندہ رہی، وہ تو یسوع مسیح کے مصلوب ہونے اور اٹھنے اس نے شگرد کی سپرد کر دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ وہ اس زمینی ماں باپ کی بھی کیا کرتے تھے، سنتے تھے۔ مقدسہ مریم کے بارے میں فرشتہ اس کے پاس آیا، کہا تو حاملہ ہوگی، بچے کو جنم دی، کیسے؟ فرشتے نے کہا یہ خدا کی طرف سے ہوگا۔ اچھا میں خدا کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے ہے۔ اس نے سنا تو اسی لیے اس کی ابے کر لی۔ ہم سنتے نہیں ہیں۔ جب ہم ماں باپ کی نہیں سنتے تو ہم خدا کی کیسے سنیں گے؟ اور جب خدا کی نہیں سنیں گے تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو آئیے یہ پہلا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، چند جو پریکٹیکل سجیشن ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر آپ عمل کرنا چاہیں۔ پہلی بات کہ آپ چرچ آنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کریں سننے کے لیے۔ بے شک ہم ایک گیت میں ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، لیکن گھر سے تیار ہو کر آئیں۔ اب پورا ہفتہ دعا کریں کہ خدا جو ہمارا پاسبان ہے اس کو روح القدس سے مامور کر، تاکہ وہ پیغام دے جو میری کیا ہے ضرورت ہے اور تیری مرضی، اور خود بھی دعا کرے
اور پھر ہر روز اور خاص طور پر ہفتے کی رات، ہر روز خاص طور پر ہفتے کی رات آپ کلام کو پڑھیں اور دعا کریں اور جلدی سو جائیں۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے صرف یہ بچیاں اور بچے جو کمارے ہیں، صرف ان کا جرم نہیں ہم ان پر لگا دیتے ہیں، کئی شادی شدہ بھی فضول قسم وہ بھی رات کے 2:30 بجے تک 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں ہفتے کی رات۔ تو پھر صبح اگر وہ مجبوری سے رسمی طور پر آ بھی جائیں گے تو چرچ میں کیا ہوگا کہ وہ بڑے بھی اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھیں گے نا، تو کبھی وہ اونگنا جسے آپ کہتے ہیں، تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایسے، جب آواز زور سے جھٹکا لگتا ہے پھر آنکھ کھلتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو گھر میں آرام کرنا چاہیے، انہیں عبادت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جب آپ سو رہے ہیں چرچ میں آ کر تو آپ کیا سنیں گے؟ آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں، 6 دن ہیں آپ کے لیے، اور ہفتے کی رات کو ذہنی طور پر جسمانی طور پر پرپیئر ہوں۔ اور پھر آپ کو پتا ہے کہ لائٹ کا ایک ایشو ہے، تو آپ ہفتے کی رات کو ایک سوٹ جو آپ نے صبح پہننا ہے اس کو ڈیسائیڈ کریں اور اس کو پریس کر کے لٹکا دیں، تاکہ اگر صبح لائٹ نہ بھی ہو تو آپ وہ پہنیں۔ خدا کا کلام آج میرے اور آپ کے لیے ہے۔ ہم اچھے سننے والے نہیں ہیں، ہم خدا کی سنتے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تیاری کے ساتھ نہیں آتے۔ آپ کسی ایک ہفتے اپنے آپ کو اس طرح کریں کہ آپ ہفتے کی رات 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان آپ سو جائیں۔ اگر نہیں بھی نیند آتی تو سو جائیں، اور پھر آپ صبح اٹھیں اور پھر آپ تیاری کے ساتھ خدا کے گھر میں آئیں۔ اور اگر آپ رات کو 8 گھنٹے سو لیتے ہیں تو آپ کو دوپہر میں دوبارہ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس طرح جب آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہوں گے آپ مکمل بیدار ہوں گے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ذہنی طور پر، اور تب جو باتیں آپ سنیں گے وہ دل سے سنیں گے اور وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ لیکن ہمیں خدا کی باتیں زندگی کا حصہ اس لیے نہیں بنتی، ہم روٹین میں آتے، ایک رسم پوری کرنے کے لیے چرچ میں آتے، آدھے کیونکہ پوری رات ہم نے جاگ کے گزاری ہوتی ہے، والدین کہتے بھی ہیں سو جاؤ، بچے سوتے نہیں ہیں، کئی والدین بھی جاگتے رہتے ہیں فضول، تو ان کا دماغ تو ویسے ہی سن ہوتا ہے، اور یہاں آ کر کیا وہ گمسم ہو کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی عبادت کا کیا ملے گا؟ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں؟ شاید ہم نے پوری زندگی سوچا ہو نہیں ٹائم پر چرچ پر جانا ہو، اور بوڑھے ہو گئے ہیں اور شاید مرنے تک بھی اس پر ہم آج تک عمل نہیں کر پائے، تو باقی پر کیا عمل کریں گے؟ کام نہیں ختم ہوتے، تو جب آپ مر جائیں گے تو پھر پچھلے کام کون کرے گا؟ عجیب، شیطان نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈال دی، یہ شیطان نے ڈال دی جس پر ہم مکمل فرما برداری کر رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ سیم النبی کی طرح خدا کی سننے والے بنیں، اور اس کے لیے آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر کے چرچ میں آئیں اور ٹھیک وقت پر آئیں۔ جو عبادت کا ایک وقت مقرر کیا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا موجود ہوتا ہے، تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ خدا موجود ہے اور آپ بعد میں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچیں ذرا کہ یہ عزت ہے یا حقارت؟ کیونکہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں کہ خدا تو اس خادم کو استعمال کر کہ وہ تیری طرف سے بولے، تو جب خدا بولنے والا ہے تو آپ تو تیار ہی نہیں ہیں، نہ ذہنی طور پر نہ بدنی طور پر، اور ٹائم پر آئے بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کیا سیکھیں گے؟ آج کے بعد آپ پہلے سے اپنے آپ کو تیار کریں
اور ہفتے کی رات پوری نیند سوئیں اور تیاری کر کے سوئیں، اور پھر وقت پر ذہنی، بدنی، جسمانی طور پر تیار ہو کر آئیں تاکہ آپ توجہ کے ساتھ خدا کی سنیں۔ دوسری بات، آپ خدا کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ بہت دفعہ ہمیں ڈیوٹی پر، گھر میں، رشتہ داروں کے ساتھ ہم خدا کے اصولوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں، لیکن سیموئیل نبی نے ایسا نہیں کیا۔ صدرک، میثق، ابدنجو کی طرح ایسے حالات آتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے خدا کے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کریں، لیکن انہوں نے مرنا گوارا کیا، خدا کے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ کیا میں اور آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہے؟ یہاں آپ کو نہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم خدا کے اصولوں پر ڈٹ جائیں، چاہے ہمیں موت کا سامنا کرنا پڑے۔ آئیں اس کے لیے بھی چند سجیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے معیار کے اصولوں کے مطابق آپ زندہ رہیں، تو پھر خدا کے لیے زندہ رہنے کا انتخاب کریں۔ استثنا 30:19 پڑھیں کہ آپ انتخاب کریں، کمٹمنٹ کریں کہ آپ خدا کے لیے زندہ رہیں گے۔ جب آپ کمٹمنٹ کریں کہ آپ خدا کے لیے زندہ رہیں گے، تب ہی آپ خدا کے لیے ساتھ کھڑے رہیں گے، خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ جب خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے ہم جیتے ہیں یسوع کے لیے، ہم مرتے ہیں یسوع کے لیے، تو وہ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب دیکھیں پولس رسول کی زندگی، اس نے کنوارے پن میں زندگی گزار دی۔ اچھی بات ہے، اگر خدا نے آپ کو نعمت دی، آپ کنوارے رہتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، لیکن حقیقت کیا ہے؟ جیتے ہیں یسوع کے لیے، آپ شادی شدہ ہیں یا کنوارے؟ اگر آپ یسوع کے لیے جیتے، یسوع کے لیے مرتے ہیں، تو آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ یسوع کے لیے جیتے اور یسوع کے لیے مرتے نہیں ہیں، تو آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہ نہیں سکتے۔ تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اور اس میں آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار، دوست، فرینڈ، بھائی، کوئی بھی ہے، اگر وہ ان بلیور ہے، تو اس سے آپ کو جو گہرا رشتہ ہے، ویسے سلام دعا کرنا گناہ نہیں ہے، گہرا رشتہ الگ کرنا ہوگا، ورنہ آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے۔ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خبردار، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ آپ کا کوئی فرینڈ ہو، رشتہ دار ہو جو بے ایمان ہے، جس کا خدا پر ایمان نہیں ہے، آپ مسلسل گہرا رشتہ اس کے ساتھ رکھیں، کل آپ بھی بے ایمان ہو جائیں گے۔ یہ بائبل مقدس کہتی ہے۔ آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکیں گے، تو آپ کو وہ رشتہ ہو، دوستی ہو، اس کو قربان کرنا ہوگا۔ نفرت نہیں رکھیں اس سے، سیپریٹ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور گہرا رشتہ اس سے نہ رکھیں، تب آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ نہیں رہ سکتے ہیں، آپ کتنی بائبل پڑھیں۔ پھر خدا کے کلام سے آپ نے جسمانی کاموں کو آپ پٹ ٹو ڈیتھ، موت دیں، ان کو ماریں، جس طرح پولس رسول کہتا ہے آئی بیٹ مائی باڈی، میں اپنے بدن کو مارتا اور اٹھتا رہتا ہوں۔ تو اس سے آپ خدا کے جو اصولوں کے ساتھ کھڑے رہ سکیں گے، ورنہ آپ نہیں رہ سکیں گے۔
جب آپ خدا کے اصولوں کو توڑیں گے خدا آپ سے جدا ہو جائے گا، اور پھر آپ کی جو کامیابی ہے وہ ایک دن ذلت اور رسوائی میں بدل جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو جب آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے گناہ کا اقرار کریں، اسے چھوڑیں۔ امثال 28 باب 13 آیت، جو کہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، جو ان کا اقرار کر کے ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہو۔ اور پھر آپ ایوری ڈے، ہر روز جو ایک آپ جسمانی طور پر بات لیتے ہیں، اپنے غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، روحانی طور پر بھی کریں۔ اور وہ کس طرح ہے کہ آپ میڈیٹیٹنگ آن ورڈ آف گاڈ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ٹو تھنک سیریسلی اینڈ ڈیپلی اباؤٹ سم تھنگ، کسی چیز کے بارے میں گہرے طور پر اور سنجیدگی سے سوچنا۔ آپ خدا کے کلام پر گہرے طور پر اور سنجیدگی سے سوچیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور دعا میں فوکس ٹائم 5 منٹ 10 منٹ جو بھی لگائیں، بالکل خدا کو محسوس کرتے ہوئے ایمان سے کچھ وقت گزاریں، تو یہ روحانی طور پر ہر روز آپ کو صاف رکھے۔ اگر آپ کنٹینیو نہاتے نہیں ہیں تو پھر آپ گندے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جب کنٹینیو آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ روحانی طور پر گندے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح یہ سجیشن ہے، آپ کی مرضی ہے مانے یا نہ مانے، تو اس طرح آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہ سکیں۔ تیسری اور آخری بات، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سیموئل از اوبیڈینٹ ٹو دا لارڈ، وہ خدا کا فرما بردار تھا۔ اور ہم نے سیکھا کہ جب پیدائش کے بعد وہ کن کا فرما بردار تھا؟ سب ذرا زور سے بولیں، اونچی اور زور سے بولیں، کس کا فرما بردار تھا؟ ماں باپ۔ اور پھر میں ہیکل میں چھوڑ دیا، پھر کس کا فرما بردار تھا؟ کاہن کا۔ اور جب خدا اس سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے پھر موت تک وہ کس کا فرما بردار تھا؟ خدا۔ اور جب وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا تب بھی کس کا فرما بردار تھا؟ خدا کا، کیونکہ خدا نے حکم دیا۔ کاہن کا فرما بردار تھا تو بھی کس کا فرما بردار تھا؟ خدا کا۔ اور ہم پیدائشی نافرمان، اور جو پیدائشی نافرمان ہوگا وہ خدا کا کیا فرما بردار ہو؟ صرف باتوں سے۔ لیکن سیموئل پیدائشی فرما بردار ہے۔ میرا منجی دو عالم جب سے انہوں نے جسم اختیار کیا تب سے فرما بردار۔ ہم اپنی ناکامی، ذلت پتہ نہیں کہاں ڈھونڈتے ہیں، اپنے اندر دیکھتے ہی نہیں ہیں میں کر کیا رہی ہوں، کر کیا رہا ہوں۔ سیموئل جب وہ ماں باپ کا فرما بردار تھا وہ خدا کا فرما بردار تھا، جب ایلی کہن کا فرما بردار تھا خدا کا فرما بردار تھا، اور پھر جب ڈائریکٹ خدا اس سے بات کرتا ہے وہ اس کی کیا کرتا ہے؟ فرما برداری۔ اور اسی لیے لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اور وہ موت تک خدا کا کیا رہا؟ پوری لائف اس نے خدا کی فرما برداری کی، بچپن میں ماں باپ کی، کاہن کی، اور پھر موت تک وہ ڈائریکٹ خدا کی سن کر اس پر عمل کرتا رہا۔ آج میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں، کیا ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں؟ اب دیکھیں کبھی کبھی بچے جب تک اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں پھر اکڑتے ہیں، اس کے بعد کی لائف میں دیکھیں ان میں سکون ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان کے فیصلے ان کو برباد کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جوان ہو گئے ہیں اب اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر کسی کو، ویسے تو سارے والدین اچھے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن اگر کسی کا ماں باپ خدا کی فرما برداری کر رہا ہے
تو اس بچے کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ وہ باپ ہے اس کا یا وہ ماں ہے. اگر ان کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ غریب بھی ہیں، تو بھی وہ خوش قسمت ہیں، کیونکہ خدا نے ان کو کیسی ماں اور باپ دیا ہے جن کا ڈائریکٹ کس سے تعلق ہے؟ خدا سے. اور اگر آپ کا ماں اور باپ خدا سے باغی ہیں، بددیانتی میں زندگی گزارتے ہیں، آپ کی ہر خواہش بھی پوری کریں، تو جہاں وہ ان کا انجام عبرتناک ہوگا، ساتھ ہی آپ کا انجام بھی عبرتناک ہوگا. ہم بھول جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے خاندان جن کے ماں باپ خدا کے ساتھ بہت اچھے ہیں لیکن وہ امیر نہیں، وہ نیٹ سے دیکھ کر اپنی خواہشیں پوری نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ساری زندگی خدا ان کے ساتھ رہتا ہے. لیکن جو نیٹ سے دیکھ کر اپنی خواہشیں پوری کرتے ہیں اور ماں باپ کی نافرمانی، خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، ایک دن ان کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ خدا ان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. آئیں آج کلام مقدس کی روشنی میں اور آپ اپنا جائزہ لیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی خدا آپ کے ساتھ ہو، یہ کامیاب زندگی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی اچھی طرح سنیں، آپ خدا کے اصولوں کے ساتھ کھڑے رہیں. رشتے ختم ہوتے ہیں، دوستی ختم، کچھ بھی برباد ہو جائے اس کی فکر نہ کریں، لیکن خدا کے اصولوں پر کھڑے رہیں. جان بھی چلی جائے تو جد. اور پھر تیسری بات کہ آپ اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کریں، کاہنوں کی فرمانبرداری کریں، اور ڈائریکٹ خدا کی اور اس کے کلام کی کیا کریں؟ فرمانبرداری کریں. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس پر پورا اتریں. آمین. آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں. اے زندہ اور پاک خدا، میں منت کرتا ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے آج تک سنجیدگی سے عبادت نہیں کی، وقت پر نہیں آئے، تیرے اصولوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہے، اور بالخصوص تیری فرما برداری نہیں کی. میں منت کرتا خدا باپ، میرا ایمان اور تیرا وعدہ ہے کہ جو کوئی اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اسے ترک کرے اس پر رحمت ہوگی. اے باپ، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے ان کو معاف کر دیا ہے. اے خدا باپ، ان کو معاف کر اور ان کی ساری خطاؤں گناہوں کو اپنے بیٹے کے لہو سے دھو ڈال. رحم کر یسوع مسیح کے نام سے، آمین. روحانی برکتوں کا سفر سیلویشن ٹی وی کے ساتھ 24 گھنٹے خداوند کے کلام، ورشپ اور خداوند کے کلام کی آگاہی. سیلویشن ٹی وی آپ کی روحانی ترقی کا ضامن. سیلویشن ٹی وی، دیکھتے رہیں سیلویشن ٹی وی.